अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर हम आपके साथ प्रोग्राम मुलाकात में हाजिर हैं। और आज हमारे साथ हमारे मोहतरम जो गेस्ट होते हैं, वो उनके बारे में आपको पता है। तो मैं आपको ये बता भी दूं कि आज हमारे इस प्रोग्राम मुलाकात में हमारे साथ जनाब मोहतरम डॉक्टर इसरार अंसारी साहब लंदन से हैं। और हमारे पाकिस्तान से हमारे मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटो साहब हमारे पाकिस्तान से हैं। और आज बाकायदा हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम डॉक्टर इसरार अंसारी और डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटो साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम वहीद शाह शाह साहब। साहब, डॉक्टर इसरार साहब कैसे हैं आप? वहीद शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर दुआएं सलाम, दुआएं आपकी जी। सलाम टू डॉक्टर सलाम। जी, और वालेकुम सलाम जी। तमाम सुनने वालों को भी सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम जी सलाम। जी। जी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज जो है वो किसी अहम मौजू पे, जो हमारी हेल्थ के हवाले से, कोरोना के हवाले से, और मौजूदा जो अपना हमारा जो सिस्टम चल रहा है इस पूरी दुनिया में कोरोना के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटो साहब से कि आप जो है वो हमें और हमारे नाजरीन को, आप और डॉक्टर इसरार अंसारी साहब हमारे नाजरीन को जो है वो कुछ आगाही दें। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद शाह साहब। सबसे पहले हम अपने काबिल एहतराम मोहतरम देखने वाले और सुनने वाले जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे इस प्रोग्राम की, उनको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। असी उन्हनि जी सभिनी खे भली कार चऊं था। जी दे आर ऑल वेलकम। और इसके साथ साथ हम क्योंकि ये नए साल का हमारा पहला प्रोग्राम है, तो हम जी नए जी साल की आमद की अपने चाहने वाले देखने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं, इस जी दुआ के साथ कि ये नया साल खुशियों का साल हो हमारे जी लिए। ये साल सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए मुबारक साबित हो। जी। क्योंकि आमीन आमीन। हम सब लोगों को पता है कि जो गुजरा हुआ साल था वो इंतहाई इंतहाई मूजी साल था, और जी बहुत हाँ। तकलीफ़ें इस दुनिया ने उठाई इस साल में। बड़ा बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट साल था। जी लेकिन जो उस साल में नुकसानात हुए, जिनके प्यारे इस दुनिया से बिछड़ गए, हम उनके साथ हैं और उनकी मग़फ़िरत जी की दुआ मांगते हैं, इस दुआ के साथ कि ये नया साल हम सब के लिए खुशियाँ लाया हो और हम सब इसमें खुश खुरम हो। बिलखुसूस आमीन। मैं कहूँगा कि जो वबा कुछ अरसे से आई हुई है, जो कोविड-19 के नाम से पहचानी जाती है पूरी दुनिया में, इससे अल्लाह ताला हमें निजात दिलाए जी और इस पे आमीन आमीन जल्द हम लोग अल्लाह की मदद से काबू पा लें। और आमीन। यकीनन शुरुआत प्रोग्राम की इसी हवाले से होगी। हम चाहेंगे कि क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा मालूमाती भी है और तफरीही भी है, तो जी शुरुआत हम हालात हाजरा से करते हैं कि फिर वही मौजू होगा हमारा कि कोविड-19 से जो बुरे असरात हुए हैं, इसमें एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए और इससे जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे बचा जाए। तो इसके लिए जी मैं दावत दूंगा डॉक्टर इसरार साहब को, जो कि लंदन से हमारे साथ हैं, कि डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को बताएं, एक मरतबा फिर हम उनको दोहराएं कि कोविड-19 के लिए एहतियाती तदाबीर क्या करें हम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने फिर उसी जो कॉमन मौजू है और जो बहुत अहम मौजू है उस पर आपने फिर, हम बार बार लोग भी बेजार हो गए होंगे इस बात को, बार बार हम हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसमें क्योंकि लोग जी मर हाँ। रहे हैं। अभी अमवात की शरह जो है वो कम नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे डेली बेसिस पे जो वो रिपोर्टेड जो हैं वो 50 के करीब, 50 जी 55 हाँ। 60 इस तरह से डेली उनकी अमवात हो रही हैं, वो रिपोर्टेड है। जी और मेरे ख्याल में अनरिपोर्टेड जो बहुत सारे और भी होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्ट भी, कोरोना का टेस्ट इतना कॉमन तो नहीं पाकिस्तान में टेस्ट हो रहा होगा। तो दुनिया में हम्म। तो वाकई में, और यूके में तो काफी फैल गया है, और अब तो दूसरे मुल्कों में भी जो न्यू चेंज जो है उसकी जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो है वो वायरस जो है वो फिर उसकी सेकंड जो वेव चल रही है। तो उसके लिए तो ये कहते हैं कि ये
لگتا ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اسپریڈ کرتا ہے انسان سے جو ہے دوسرے انسان کو. تو اور اموات کی شرح اس میں اور پہلے والے میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, زیادہ ڈفرینس نہیں ہے اس میں, لیکن یہ کہ پھیلنے کی جو ہے جو وبائی حساب سے جو لگنے کی جو ہے ایک انسان سے دوسرے, وہ تھوڑا سا یہ تیز ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا مطلب اگر یہ لگنا تیز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اموات اگر کم بھی ہوں تو کم از کم آدمی احتیاط کرے کہ بیمار تو نہ ہو نا. تو جی بالکل. یہ کم از کم جو اسپریڈ بھی کم ہوگا تو اموات بھی کم ہوں گی, اور جی ہاں. اس طرح سے انسان کو خیال رکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو وہی رول تو یہی ہے کہ ہینڈ واش کیا جائے, ڈسٹینس رکھا جائے, ماسک پہنا جائے, یہ تمام تدابیر جو ہے وہ ریگولر کرنی چاہیے. اور اگر سمٹمس محسوس ہو رہے ہیں پھر تو بالکل آئسولیٹ ہو جانا چاہیے, گھر والوں سے بھی آئسولیٹ ہونا چاہیے تاکہ ان کو پھیلے نہیں. یہاں پر بھی یہی ہے, آئسولیشن یہی ہے. کاروبار لوگوں کے بند ہیں اس وقت, بالکل ٹائٹ ہو گیا ہے, فلائٹیں بھی بہت ساری کینسلیں ہو رہی ہیں, تو اس طرح سے آگے پیچھے ہو رہی ہیں. جو شہروں کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی چلنا پھرنا, یو کے اندر جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ وہ ریسٹرکشنز ہیں, اور اس پر لوگوں کو, یہاں پر تو سینسیبل لوگ ہیں, لوگ خیال کرتے ہیں, لوگ خود ہی اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ یار اپنا بھی خیال ہو دوسرے کا بھی خیال ہو, تو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہم نے سنی ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس نے اپنی شکل بدل دی ہے, یا اس کا کوئی جو کہتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور وہ اس سے زیادہ ڈفرینٹ ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو فرسٹ ویو تھی لاسٹ ایئر جو ہوئی تھی, جو مارچ فیبرری کے بعد درمیان جو یہاں پہ چلی تھی, تو اس میں بھی ہاسپٹل بھر گئے تھے, کافی لوگ مر رہے تھے, اور ینگ بھی اس میں داخل ہو رہے تھے. تو اس وقت صورتحال یہ یو کے میں جو ہے, جو دوستوں نے جو جہاں وہ میڈیسن میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے یہی بتایا کہ واقعی میں وارڈ بھرے ہوئے ہیں, اور جو بیچ میں سے تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوئی تھی وہ دوبارہ ہو گئی ہے. اور ڈاکٹرز بھی یہاں پر ان کو بھی لگ رہے ہیں وائرس مریضوں سے, اور وہ بھی پازیٹیو ہو رہے ہیں, اور کسی میں سمٹمس ہو رہے ہیں کسی میں نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ یہاں بڑھ گئی ہے, اور ینگ لوگوں کی بھی جو ہے مریضوں کی بھی اموات دیکھی گئی ہیں یہاں پر. اچھا. یہ اس حالیہ جو چینج ورائٹی میں, تو میرے خیال میں شدت تو ویسی کی ویسی ہے, کوئی چینج نہیں ہوئی ہے, احتیاط کرنا چاہیے. جی جی بالکل بالکل. بہت بہت تفصیل سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں سمجھایا, اور میں مزید اس میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اضافہ کروں کہ واقعی میں یہ جو بدلی ہوئی شکل اس وائرس کی آئی ہے, اور یہ زیادہ خطرناک ہے, اور ہمیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھنے والوں کے ذریعے اس پلیٹ فارم سے سب لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ احتیاط ہی اس کا فی الوقت علاج ہے, جب تک ویکسین مکمل طور پہ آ جائے اور ہم سب ویکسینیٹڈ ہو جائیں, جب تک احتیاطی تدابیر ہی ہمیں اس موذی مرض سے بچا سکتی ہے. میں وحید شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس بات پہ کہ چونکہ تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں, اس میں جو ہمارے طالبات ہیں, طلباء و طالبات اور بچے حضرات جو بھی تعلیمی اداروں میں نہیں جا رہے ہیں, تو وحید شاہ صاحب تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ ان لوگوں کے لیے جو بچے نہیں جا رہے ان کے لیے کیا آپ پیغام دیں گے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت پوزیشن تو پوری دنیا میں ایسی ہے تعلیم کی, اور خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو کرونا کی لہر ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے مستقبل کا سوال ہے, بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, اور اس پچھلے سال سے لے کے آج تک جو ہے وہ تعلیمی ادارے تقریباً بند رہے ہیں, اور ان میں وہ جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں نہیں ہوئی ہیں. تو اب جو ہے وہ دوسری لہر آئی ہے, اس لہر میں بھی یہی کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبان کے مطابق کہ یہ لہر پہلے سے جو ہے وہ خطرناک ہے. تو اب ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ اپنے وطن پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں, جو بھی نوجوان ہیں اور ٹین ایجز ہیں, جو اپنی تعلیم
مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو لینی چاہیے، اور جو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، ان کو بھی اسی احتیاطی تدابیر کے مطابق جو ہے اپنے بچوں کو اسکول کالجز بھیجنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کالج انتظامیہ ہوتی ہے اور جو اسکول کی انتظامیہ ہوتی ہے اور یونیورسٹیز کی ہوتی ہے، ان کو بھی اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کے لیے جتنا وقت بھی وہ 4-5 گھنٹے یونیورسٹی کالج یا اسکول میں ہوتے ہیں، تو ان کو وہی ماحول دیا جائے جس ماحول میں ایس او پیز ہوں، ایس او پیز کے تحت ان کو وہ ماحول دیا جائے، تاکہ اس ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کریں اور اپنے کلاسز میں اسی ایس او پیز کے طرح رہ کے اپنی تعلیم حاصل کریں۔ تو یہی جو ہے وہ آج کے دور میں پوری دنیا میں اسی چیز کو فالو کیا جا رہا ہے کہ تعلیم کے اداروں میں ایس او پیز کا سخت جو ہے وہ خیال کیا جائے۔ بہت بالکل اچھا، صحیح بہت کہا اچھا، آپ ایس او نے پیز کے خیال فرمایا۔ کیا جائے، ایس او پیز کے ساتھ، جی ایس او پیز کے ساتھ معمولات زندگی گزارنی چاہیے۔ ڈاکٹر جی اسرار صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ تو میرے خیال کیا جی پیغام دینا چاہیں گے آپ جو مخیر حضرات ہیں یا صاحب حیثیت ہیں، ان کو کس طریقے سے آگے آ کے ان چھوٹے کاروبار رکھنے والے لوگوں سے یا جو غریب غربا ہیں، جو دیہاڑی والے ہیں، جو ٹھیلا ریڈی چلانے والے ہیں، ان کو کس طریقے سے ان صاحب حیثیت لوگ آگے آ کے ان کی امداد فرمائیں، اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا لوگوں کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ دور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم سب کو کہ اس میں دیکھیں سب اپنے آس پاس ضرور دیکھیں، اپنے قریب رشتہ داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، اور اگر کوئی جاننے والے کے ذریعے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے تو ضروری سفید پوش لوگ جو جن کے دیہڑی والے لوگ جو مجبور ہو گئے ہیں، جن کو کام بھی نہیں مل رہا ہے یا اس طرح سے، تو وہ اس طرح سے ان کی امداد ہوتی رہنی چاہیے کہ ان کی بھی عزت نفس پر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو، ایک ہاتھ دیکھے دوسرے ہاتھ نہ دیکھے، اس طرح سے ہیلپ ہونی چاہیے۔ اور یہ تو ہم مسلمان کی حیثیت سے بھی ہمیں ہونا چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں دیکھو یہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیلپ کرتے انسان ہیں، کی یہ تو انسان انسانی کی حقوق حیثیت، میں بالکل یہ حیثیت سے جو ہے انسانیت، پتہ نہیں بالکل یہ کتنے انسانیت۔ چیریٹیز یہاں پر جو لوگ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ملک ہے یا کوئی اور ملک ہے، چیریٹیز ہوتی ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو انسانیت، ٹریننگ ہے ہماری، تو جتنا کریں گے اس دنیا میں دل کو بھی جو خوشی ہوتی ہے نا، راحت ہوتی ہے، وہ جی ہاں، دینے سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل تو بالکل لیکن بالکل۔ اس طرح سے احتیاط سے اور نظر رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنا ہی پیٹ بھرتا رہے آدمی، آس پاس آدمی تھے۔ اور اسی طرح سے جو مشکل وقت میں بہت سارے لوگ جو ہے میں ڈاکٹر کی حیثیت سے تمام ڈاکٹر دوستوں بھائیوں کو بہنوں کو جی اپنے جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ ہیلپ کریں لوگوں کی، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، اور ایون جی ہاں، مڈل کلاس لوگ بھی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جو جن کے جی ہاں، کاروبار تھے۔ تو اگر کوئی کم فیسوں پہ کام چلا لیں، کوئی اس طرح سے دیکھیں کہ مریض کی کیا دینے کی کیفیت ہے، اس حساب سے چارج کریں اور ہیلپ کریں، جی ہاں، انسانیت والی بات، انسانیت پھیلائیں۔ جی ہاں، میرے خیال بالکل میں بالکل۔ کافی خشک سبجیکٹ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلام چلے گئے، ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے، جی تو میرے خیال میں جی بہت جی کافی خشک جی جی باتیں ہو گئیں، اور میسیجز بالکل صحیح ہیں۔ تھوڑا جی سا جی اس میں ڈاکٹر سلام سے ہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا لائٹ کر دیں پروگرام جی کو۔ ہاں، بالکل بالکل، پروگرام میں تھوڑی کہتے ہیں نا کہ پروگرام میں تھوڑا وہ چاشنی کا رنگ ڈالیں تاکہ پروگرام کا کلر جو ہے وہ ذرا دلکش ہو جائے۔ تو ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر عبدالسلام داسپورہ صاحب سے کہ وہ اپنی آواز میں ہمارے دیکھنے والے ویورز، ہمارے دوست اور ہم سب کو اپنی آواز سے محظوظ کریں۔ محظوظ کریں۔ جی صحیح۔ جی ہاں، تھوڑی فنی پرابلم کی وجہ سے ہماری جو نشریات ہے اس میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ بہرحال جی میں بہت اچھے، بہت یہ حالت حاضرہ پہ تو ہم آپ کو پتہ ہے ہم ضرور بات کرتے ہیں، اور جب تک یہ مصیبت ختم نہیں ہو جاتی
ہم مستقل وطن عزیز کے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بھی لوگ جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں وہ اپنی کیا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ ہاں جی ہاں آ بالکل رہی ہے بالکل آ رہی آ رہی ہے جی ہاں جی جی، اصل میں کالز وغیرہ آ جاتی ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے ونس ہو جی ہاں جاتا ہے. صحیح جی ہاں تو جی میں آپ بالکل ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا تفریح مہیا کریں. آپ کو پتہ جی ہے کہ ہم تینوں جو بیٹھے ہیں ہم ہوسٹ بھی ہیں اور گیسٹ بھی ہیں، اور تینوں جی کو ہاں فن موسیقی سے لگاؤ ہے بہت. تو جی ہاں بالکل تھوڑا بہت ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھی سنیں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی سنائیں. تو جی آپ لوگ مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں، پہلے تو میں تھوڑا سا جی ہاں آپ کے لیے ایک غزل پیش کرتا ہوں. ویری گڈ ویری گڈ. یہ غیر فلمی غزل ہے. جی جی ضرور. غیر فلمی. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی 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 ہاں بالکل آ رہی ہے. تو جی یہ ایک غیر فلمی غزل ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم جو بھی ہماری جنریشن کے لوگ ہیں ان پر ہمارے ملک میں خان صاحب مہدی حسن صاحب کا اثر رہا ہے گائکی پہ. جی ہاں تو بالکل. ایسے کافی گلوکار بھی آئے جنہوں نے میڈیا پہ خان صاحب مہدی حسن صاحب سے متاثر ہو کر گایا. تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی زمانے میں پی ٹی وی پہ ایک غزل آتی تھی، ایک بہت اچھے فنکار تھے مسعود ملک صاحب. جی جی تو ایک غیر فلمی غزل ہے ٹی وی کی، وہ خان صاحب مہدی حسن سے متاثر ہو کے گاتے تھے. تو جی جی وہ غزل مجھے یاد ہے، میں آپ کو گنگنا لیتا ہوں تھوڑی سی. جی جی ضرور ضرور ضرور. ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. واہ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. واہ کس نے بہت کیا اچھا. مہمیز ہوا کو، کس نے کیا مہمیز ہوا کو، کس نے کیا مہمیز ہوا کو، شاید ان کا آنچل ہوگا، واہ 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 شاید ان کا آنچل ہوگا، واہ. رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. ویری نائس. واہ. وصل کی شب اور اتنی کالی، وصل کی شب اور اتنی کالی، وصل کی شب اور اتنی کالی، ان آنکھوں میں کاجل ہوگا، واہ واہ ان آنکھوں میں کاجل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. واہ واہ واہ. پیار کی راہ پہ چلنے والوں، پیار کی راہ پہ چلنے والوں، پیار کی راہ پہ چلنے والوں، رستہ سارا دلدل ہوگا، واہ رستہ واہ واہ. سارا دلدل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. واہ ہم واہ واہ. تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. شکریہ. واہ واہ زبردست واہ 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 زبردست، واہ. ماشاء بہت اللہ اچھے ماشاء بہت اللہ. اچھے. آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت زبردست ہے، اور بہترین دل چاہتا ہے بہترین. سنتے ہی رہیں سنتے ہی رہیں.
بالکل بہترین بہترین ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے ماشاء اللہ. ابھی بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، ابھی بہت بہت ابھی شکریہ. ابھی بھی ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی جو ٹین ایج تھی، جو ٹین ایج میں ڈاکٹر صاحب کی آواز تھی، تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب کی آواز میں وہی دم ہے جو ہم نے پہلے سنا تھا. ماشاء اللہ، بہت اچھے ماشاء ڈاکٹر اللہ، صاحب. دعا بہت ہے. بہت 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 شکریہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور بالکل آپ لوگوں کی، بالکل. سننے والوں کی، یہ آپ کی سننے والوں کی چاہت ہے. آپ سنتے ہیں اس پیار سے کہ آپ کو اچھا جی لگتا ہے. جی. بہت بہت شکریہ. اب ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں. سلسلہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی جی مستفید ہوں، اور ہمارے قابل احترام دیکھنے والے، سننے والے، وہ بھی مستفید ہوں. تو ڈاکٹر صاحب سے میں ان کے قابلیت اور صلاحیتوں کے حساب سے ایک سوال کروں گا، کیونکہ وہ ہڈیوں اور جوڑوں کے سرجن ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب، ہم کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو ہم عرف عام میں اسے فروزن شولڈر کہتے ہیں، یعنی کندھے کے جوڑ کا جم جانا اور سخت ہو جانا، اسٹف ہو جانا، اس حد تک کہ اس پہ حرکت نہیں ہوتی. اور لوگ جو عام طور پہ جو ان کی جہاں تک بازو لے جا سکتے ہیں، اوپر یا پیچھے یا آگے، تو وہ جو ان کی حد ہوتی ہے حرکت کی، وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں درد بھی ہوتا ہے. تو جی آپ ہمیں فروزن شولڈر کے بارے میں بتائیے کہ جو فروزن شولڈر کہتے ہیں، یہ کندھے کا جو جوڑ ہے، یہ جب سوکھ جاتا ہے، جم جاتا ہے اور فکس ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور اس پہ حرکت ناممکن ہو جاتی ہے یا بالکل مشکل ہو جاتی ہے، تو اس کے یہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو کب سمجھا جائے اور کیسے پتہ چلے گا، اور اس صورتحال میں ہمیں عام طور پہ کیا کرنا چاہیے، اور آپ لوگ ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں سے کیا ہمیں مشورہ دیں گے کہ یہ صورتحال ہو جائے تو ہم اس کو کس طریقے سے اس کا علاج کریں اور علاج کروائیں. بہت بہت بالکل شکریہ. صحیح، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہے کامن بھی ہے. شولڈر میں پرابلمس جو ہیں ہوتی ہیں، کیونکہ بڑے جوائنٹس جو ہیں ان میں اکثر جو ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہیں. اس میں جو آپ نے بتایا فروزن شولڈر، تو ایک جو آپ نے علامت اور سے سٹارٹ کیا، تو کہ بھئی رینج جو ہوتی ہے نا، رینج کا مطلب ہے حد، جو اردو میں بولیں تو حرکتوں کی. حرکت کی جو رینج ہے، کہ ہر جوڑ کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ فری، زیادہ حد والا جو جوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ شولڈر جوائنٹ ہے. تو شولڈر جوائنٹ کی جو رینج ہے، وہ تمام جو باڈی کے جوائنٹس ہیں ان میں یہ چاروں طرف زیادہ یہ سے اچھی زیادہ طرح سے زیادہ سے رینج ہے اس کی، کمپیئر ٹو دی ادر جو جوائنٹس ہے، دوسرے جوائنٹس جو جوڑ ہیں ان کی نسبت یہ جوڑ جو ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہے. تو یعنی ہر طرف گھوم آپ سکتا ہے، یہ جوڑ ہر ہر طرف طرف گھوم گھومتا سکتا ہے، ہے. بالکل آپ یہ سمجھے کہ جیسے کرکٹ میں بالنگ کراتے ہیں کیسے گھومتا ہے جی ہاں آدمی کی یہ شولڈر. ایک سیدھی سی جی آپ اس میں دیکھ لیں، ٹانگ ایسے نہیں گھوم سکتی، لیکن شولڈر آپ دیکھو کیسے بالنگ کراتے ہوئے کیسے گھومتی ہے. تو یہ ایک جی ہاں. مثال دیکھ لیں. تو کام کرتے ہوئے کسی بھی وجہ سے آپ کو، مریض کو جو محسوس ہو کہ بھئی یہ میری رینج کم ہو گئی ہے، جوڑ جو ہے جیسے میرے سیدھے ہاتھ کا جوڑ جو ہے شولڈر کا، وہ تو پورا گھوم رہا ہے، لیفٹ سائڈ کا جو ہے وہ کم گھوم رہا ہے، یا نہیں گھومنے کی وجہ یہ کہ گھما تو سکتا ہوں لیکن پین اتنا درد ہو رہا ہے کہ میں گھما نہیں سکتا. تو درد کی وجہ سے نہیں گھوم رہا ہے یا بغیر درد کے نہیں گھوم رہا ہے، یہ دو باتیں الگ ہو گئیں. لیکن زیادہ تر جو اکثر جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک تو جاتا ہے. تو ہم یہ جی کہیں کہ حد کے حساب سے وہ حد اس کی کم ہو گئی ہے، رینج کم ہو گئی ہے. جی. لیکن ایک اس کے بعد اگر وہ زیادہ زور لگاتا ہے تو درد ہوتا ہے. تو رینج کے ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ رینج کم ہوتی جاتی ہے. تو صحیح. ایک وقت ہوتا ہے کہ اگر ہم بولیں کہ فل رینج جو ہے ایک شولڈر کی جو ہے، اگر ہم جو بھی ہر انسان اپنے آپ نے خود دیکھ سکتا ہے کہ کتنا میں گھما سکتا ہوں، اس کی نسبت اگر وہ دیکھے کہ 20% کم ہو گیا ہے دوسری طرف شولڈر کا، 30% کم ہو گیا ہے، 40% کم ہو گیا ہے، اور اس میں درد کی وجہ سے ہے یا بغیر درد کی وجہ، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن درد ہوگا کیونکہ رینج جب کم ہوگی اور
جیسے ہی وہ رینج سے زیادہ اوپر جانے لگے گا تو درد ہونا ہی ہے. تو یعنی یہ رینج جو حرکت محدود ہوتی جائے گی. ہارڈ مدد ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک فروزن شولڈر ہے، تو فروزن شولڈر تو ٹرم لگائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہے گا اس کا کیا کاز ہو سکتے ہیں. تو صحیح. فروزن شولڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے شولڈر فریز ہو گیا ہے، مطلب جم گیا ہے. جس کو جم گیا ہے، جیسے برف جم جاتی ہے نا، تو فریز اس میں سے نکلا ہے کہ فروزن ہو گیا ہے، تو جم گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ موو نہیں کر رہا یا کم کر رہا ہے موومنٹ، تو یہ فروزن شولڈر کی ٹرمز ہوتی ہیں. تو اگر کسی کو یہ تکلیف ہوتی ہے، محسوس ہو کہ بھئی یہ درد کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یا موو نہیں ہو رہا ہے زیادہ، ضرور وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اب اس کی وجوہات میں سمپل تو یہ بھی ہے کہ اگر اولڈ ایج ہے تو آرتھرائٹس ہے، جوڑ گھس گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے، تو آدمی موو نہیں کرتا ہے. تو درد کی وجہ سے جب کم موو ہوتا ہے، ایک وقت کے ساتھ ساتھ جب موومنٹ کم ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ جا رہی ہے، سال میں 2 سال میں 3 سال میں، تو وہ اور زیادہ اس کے جو جوڑ کے ساتھ جو مسلس وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لیگامنٹس کا مطلب ہے کہ جو اس کو ہولڈ کر کے جو جوڑوں کو جو پٹھے ہیں جوڑوں کے، وہ اگر ہولڈ کر کے بیٹھے وہ بھی سوکھنا اور سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جوڑ جو ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب جوڑ جو ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے تو موومنٹ اور جو رینج جو ہے اس کی کم ہوگی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اب یہ محدود ہوگی. آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی، ہاں، یہ اس کی وجہ آرتھرائٹس بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے کاز نان آرتھرائٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے آرتھرائٹس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. آرتھرائٹس میں مطلب جوڑ گھس گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جوڑ میں پانی آ رہا ہے. اور آرتھرائٹس جو ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس بھی ہو سکتی ہے، کسی چوٹ لگنے کے بعد جوڑ کی شیپ خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے سیکنڈری، یا انفلیمیٹری ہے. یعنی کہ آرتھرائٹس کی بہت ساری قسمیں، ایک جسم میں باڈی میں ایک ایسی بھی انفلیمیشن ہوتی ہے جو سوزش ہوتی ہے جوڑوں کی، جو کہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی طرح سے، جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، تو سوزش ہوتی ہے جو ینگ لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں اولڈ ایج میں ہو. تو جوڑوں کی جو جملے بیماریاں ہیں آپ کا مقصد ہے؟ جی ہاں، بہت ساری اس کی وجوہات ہے. اس کے علاوہ جو ان کے پٹھے ہیں، ان کے پٹھے جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بھئی روٹیٹر کف، ایک جو مسلس کا ایک گروپ ہے جو شولڈر کے اوپر یوں لگے ہوئے ہیں، جو چاروں طرف سے اس کو دیتے ہیں. کیوں میں نے بتایا کہ یہ سب سے جو وہ جوڑ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ رینج اس کی بہت زیادہ ہے. تو جب جس جوڑ کی رینج زیادہ ہو تو آسانی سے جوڑ اپنی جگہ سے نکل بھی سکتا ہے نا. تو اس کو اپنی جگہ پہ فکس کرنے کے لیے جو ہے سراؤنڈ میں کچھ جو ہے سپورٹنگ مسلس بھی دیے ہوئے ہیں، وہ اس کو موو بھی کر رہے ہیں. روٹیٹر اس لیے بولتے ہیں کہ وہ اس کو جوڑ کو روٹیٹ کرتے ہیں، اس کو اس موومنٹ کو جو اندر کہتے ہیں اس کو. تو گھماتے ہیں اس کوئی گھماتا ہے، کوئی آگے گھماتا ہے، کوئی پیچھے گھماتا ہے، کوئی اوپر اٹھاتا ہے. گھماتے تو ہیں. اس طرح سے تو یہ کف بنا ہوا ہے پورا. کف جس طرح سے ہوتا ہے نا، کف جیسے آستین ہے، یہ کف ہے چڑھی ہوئی ہے، تو شولڈر کے اوپر وہ آستین چڑھی ہوئی ہے، اس کو کف بولتے ہیں روٹیٹر. اس کی تکلیف میں بھی، پرابلم میں بھی جو سیکنڈری موومنٹس کم ہو سکتی ہیں. پھر جو ہے اندر جو ہے جو یہ رگڑ جوڑ چلتا ہے تو رگڑ بھی ہوتی ہے. تو اس رگڑ کو بچانے کے لیے کچھ ایسے جو ہے نا بیگ بنے ہوئے ہیں نا، بیگ جس میں پانی بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو برسا بولتے ہیں انگریزی میں. وہ برسا جو ہے وہ روکتے ہیں، جو رگڑ ہے اس کو روکتے ہیں، جو فرکشن جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، جو رگڑ ہوتی ہے. تو گدے کا کام کرتے ہیں، گدے کا کام کرتے ہیں. ہاں، تاکہ ہڈی اور جو مسلس اور ان کے درمیان وہ ٹکرائے تو نہیں. کبھی کبھی ہاں اس میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو برسائٹس اس کو بولتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی ٹینڈنس جو ٹینڈنس کا مطلب ہے جو پٹھے ہیں ان میں کیلشیم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیلسیفک ٹینڈینوپیتھی ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے. یہ کافی تکلیف والی چیزیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض جو ہے اس کو جوڑ کو کچھ وقت تک جو ہے وہ موو نہیں کرتا. تو آہستہ آہستہ وہ پٹھے موو نہ کرنے کی وجہ سے اور اکڑتے جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جوڑ جو ہے اور زیادہ لوز کرتا ہے اپنی موومنٹ. تو کچھ تو یہ تو ڈاکٹر کچھ جو ہے کبھی یہ تو میں نے کامن وجوہات بتائی. کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن میں
کوئی کاز نظر نہیں آتا، جس کو ایڈیوپیتھک بولتے ہیں یہاں پر، جس کا کوئی کاز نہیں ہو لیکن وہ فروزن شولڈر ہو جائے، جس کا کاز نظر نہ آئے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی آئیڈینٹیفائڈ وجہ، جس میں اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، جس میں بولتے ہیں بھئی ڈائبٹک میں بہت کامن ہے، تو ڈائبٹک لوگوں شوگر میں بھی والے، فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، تو اس میں مور کامن ہے، یا جس کی ہائی کولیسٹرول سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے، جس کی کولیسٹرول لیول زیادہ رہتی ہے، ان میں بھی دیکھا گیا کہ فروزن شولڈر ہو جاتا ہے. تو کچھ تو وجہ تو 100% تو پتہ نہیں ہوتی، ایڈیوپیتھک ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں بھی کامن میں، ان میں بھی. ماضی میں ڈاکٹر صاحب، ماضی میں کسی چوٹ یا ہڈی ٹوٹنا یا جوڑ ٹوٹنا ہو، یا کوئی چوٹ ہاں اس سے لگی ہو، وہ گرا ہو، وہ بھی سبب ہو سکتا ہوگا. جو سیکنڈری آرتھرائٹس جو اسی کو کہتے ہیں کہ چوٹ لگنے کے بعد، فریکچرز کے بعد، جو اس کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہو، تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد جو ہے آرتھرائٹس ارلی ایج میں آ جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر یا صاحب، یہ میں بھی ہوتا ہے کہ جی کہ جی آپ ینگ لوگ جو ہیں وہ کوئی گیم کرتے ہیں اور جوڑ اپنی جگہ سے بار بار نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اپنی جو وہ پھر واپس بٹھاتے ہیں، تو وہ جوڑ بار بار نکل کے جو اس میں انفلیمیشن ہوتی ہے، آرتھرائٹس ہوتی ہے، پھر ایک جگہ پھر وہ جمنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی آپ یہ کیسے پتا پڑے کہ یہ آرتھرائٹس کی وجہ سے ہے یا اس کی وجہ سے؟ تو اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کو دکھانا چاہیے. تو سب سے پہلے تو اس کا ایکس رے بھی ہو گیا کہ آرتھرائٹس کی فیچرز جو ہے اس میں نظر آئیں گے ایکس رے میں، اور ڈاکٹر اس کو دیکھے گا بھی رینج کتنی ہے کمپیئر ٹو دی نارمل ون، اس کی کتنی رینج لاس کی ہے. اس سے ہسٹری لے گا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہے، کوئی اور وجوہات ہیں، چوٹیں لگی تھیں، یا اس کو انفلیمیشن ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے. اور اگر کچھ ایکس رے میں بھی نظر نہیں آتا اور ہسٹری میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ ایم آر آئی بھی ہو سکتی ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں. ڈائگنوز کرے گا ڈاکٹر، ریزن معلوم کرے گا کہ کیوں ہوا ہے یہ. تو ایک تو ریزن معلوم اگر ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ ایزی ہو جائے گی، آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے ٹریٹمنٹ میں. جو کامن ٹریٹمنٹ ہے، چاہے آرتھرائٹس ہو یا ایڈیوپیتھک ہو یا بغیر وجوہات کے ہو یا ڈائبٹیز میں ہو، فروزن شولڈر جب ہو تو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو پین ہوتی ہے، تو پین کے لیے پین کلرز لینے چاہیے. دوسری بات جو درد ہے کی یہ جس کو بھی درد کی دوائی. یہ رینج آف موومنٹ جو ہے شولڈر کی کم ہو، آدھ کی شولڈر موو نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ موو کرے، موو زیادہ کرے، اور اگر پین ہو رہی تو پین کلر کھا کر موو کرے. تو حوصلہ افزائی اس کے کریں. لیے اگر خود نہیں کر پا رہا تو کسی کی ہیلپ سے کرے. اور جو کامن تھنگ ہے وہ فزیو تھراپی ہے. فزیو تھراپی پیپل کی، وہ جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی ایکسرسائز بتائیں گے. اب اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ جنرلی آپ یہ دیکھیں کہ جوڑ جس طرف موو کرتا ہے اس طرف پش کریں، اوپر پش کریں، پیچھے پش کریں، گھمائیں، اس کو پیچھے کی طرف گھمائیں، آگے کی طرف گھمائیں، جہاں جہاں رک رہا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پش کریں. تو آہستہ آہستہ پش کرتے رہیں. آپ کو درد بھی ہو رہا ہے تو درد کی دوائی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ فزیو تھراپی وغیرہ جو ہے یہ بھی یہ کام نہیں کرتی. تو اگر یہ کام نہیں کرتی ہے تو پھر اس کا جو اگر کوئی اور کاز نہیں ہے، آرتھرائٹس اگر اس کا کاز نہیں، آرتھرائٹس کا تو ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے ہوگی. یا ٹینڈینوپیتھی ہے تو اس کی انفلیمیٹری ایکسرسائز تو کرنی پڑے گی اس کو. اور اگر ایکس رے میں ڈپازٹ کیلشیم اگر نظر آتا ہے پٹھوں کے اندر، تو اس کی جو ہے وہ تو 2 سال 3 سال تک کیلشیم آہستہ آہستہ خود ریزالو ہوتا ہے. لیکن ٹریٹمنٹ اس کی یہی ہے کہ آپ موو کریں. اور کبھی کبھی اس میں اگر بہت زیادہ تکلیف ہے، انفلیمیٹری ہے، تو اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں. تو اگر کیلشیم ہے تو اس میں بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن اس کا مین چیز ڈائگنوز ہو. اگر آرتھرائٹس ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے دے گی، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ دے گی. لیکن پین کلرز اور موومنٹ انکریج کی جاتی ہے. یہ جو امپورٹنٹ ہے. پھر جو ہے یہاں پر جو ہے کامن ہے، اور وہاں پر جب میں پاکستان سے آیا تھا تو آرتھروسکوپی میں نے وہاں پہ نہیں دیکھی تھی. اور ہمارے استاد ہوتے تھے اسلم گھلو صاحب، ان کے پاس پرائیویٹ میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو وہ ان سے میں نے نہیں دیکھا، لیکن بات ہوئی تھی تو بتایا کہ وہ کرتے ہیں آرتھروسکوپی، نہیں کی کرتے تھے وہ. لیکن یہاں پر تو یہی ہوتا ہے کہ شولڈر کی بھی آرتھروسکوپی ہوتی ہے. میرے خیال میں اب تو کئی سال ہو گئے ہیں تو پاکستان میں
آرتھروسکوپی ہوتی ہوگی جو ڈاکٹر سلام ہمیں بتائیں گے. تو آرتھروسکوپی کے ذریعے جو ہے وہ اسکوپ کر کے جو ہے اس کو فلوئڈ جو ہے وہ ڈسٹینشن تھراپی بھی کرتے ہیں کہ کیپسول جو اسٹریچ ہو, تو یہ بھی تھراپی کرتے ہیں. یا پھر آرتھروسکوپی کیپسول ریلیز کرتے ہیں, اس کے کٹس مارتے ہیں کیپسول کو تاکہ وہ جو ہے وہ ریلیز ہو. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے. اور اگر یہ آرتھروسکوپی اگر نہیں ہے اویلیبل تو آپ تھوڑا سا لائٹ سیڈیشن دے کر یا اینستھیزیا دے کر جو ہے وہ جنرل جو آرتھوپیڈک سرجن ہے وہ جو ہے اس کو کیپسول جو ٹائٹ ہو گیا ہے اس کو اسٹریچ کرتا ہے, تو اس کو فائبرز اس کے بریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو بولتے ہیں مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا, یعنی کہ جوڑ کو موڑنا, موو کرنا بیہوش کرنے کے بعد نشے کے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو یہ مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا سے بھی اس کے فائبرز جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں, لیکن اس میں بہت ٹیلنٹڈ اور ٹرینڈ آدمی کر سکتا ہے ایسے, کیونکہ اس سے ہڈی ٹوٹنے کا, فریکچر ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو کس حد تک اور کیسے کرنا چاہیے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کا وہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس کی جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہیں. اور جو میسج اس کے لیے یہی ہے کہ پین کلر کھائیں, اور اگر یہ ٹائٹ ہو گیا کتنا بھی پینفل ہے آپ اس کو موو کرتے رہیں 6 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں موومنٹ بڑھتی ہے. اگر اس کو فروزن شولڈر ہے تو بڑھ جائے گی, کیونکہ ایڈیوپیتھک کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ اکثر دیکھا گیا ہے 1-2 سال کے بعد اس کی پین ختم ہو جاتی ہے اور رینج بے شک بڑھ جاتی ہے. ہاں اگر وہ موو نہیں کرے گا, اس کو پش نہیں کرے گا تو فائبروسس ہو جائے گی. اس کے لیے پھر اس کو مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا بھی کرنا پڑے گا, آرتھروسکوپی اور دوسری ٹریٹمنٹ کروانی پڑے گی. تو مریض کے لیے جو میسج ہے کہ آپ پین کلر بھی کھائیں اور اس کو موو کریں. بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی وضاحت سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. ہمارے سننے والے, دیکھنے والے یقیناً سمجھ پائے ہوں گے کہ فروزن شولڈر یا جوڑوں کا کندھے کے جوڑ کا جم جانا کیا ہوتا ہے اور کن کن حالتوں میں یہ ہوتا ہے, اس کا علاج کیا ہے اور اس کے لیے تدابیر کیا کی جا سکتی ہیں گھر میں بیٹھ کر بھی, اور ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں. یہ بڑا ٹریٹمنٹ انہوں نے وضاحت سے بیان کیا. ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا. اور ساتھ ساتھ ابھی اتنے خشک ٹاپک کے بعد ہم اپنے پیارے وحید شاہ صاحب کو گزارش کریں گے کہ وہ گنگنا کے ہمیں کوئی ہمارے سننے والے, دیکھنے والوں کو محظوظ کریں اپنی آواز سے. تو گزارش ہے وحید شاہ صاحب سے کہ کچھ ہمیں سنائیں. جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اتنی اچھی اور انفارمیٹو گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب سے, اور کافی معلومات دی ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. اور اب میں اپنے دوستوں کو یہ بھی بتا دوں, دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں, کہ میں تھوڑا آپ کو 1-2 لائنیں سناؤں گا. اور جیسے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں ایک اچھا سا گیت اور غزل سنائی, تو میں کچھ لائنیں آپ کو سناؤں گا. اور اس کے بعد جو ہمارے پروگرام میں جو آخر میں ہم ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب سے بھی ایک خوبصورت سا گیت سنیں گے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو 2-3 لائنیں میں آپ کو سنا دوں, اس کے بعد ایک اچھی سی اور گفتگو ہوگی, اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار انصاری سے ہم خوبصورت سا گانا سنیں گے. تو ابھی میں آپ کو چند لائنیں سناتا ہوں. بسم اللہ. تیری یاد آ گئی, غم خوشی میں ڈھل گئے, ایک چراغ کیا جلا, 100 چراغ جل گئے, تیری یاد آ گئی. آج بھی نگاہ میں پھر رہا ہے وہ سما, شرم سے جھکے جھکے مل گئے تھے تم جہاں, ایسی بجلیاں گری سارے خواب جل گئے,
غم خوشی میں ڈھل گئے، تیری یاد آ گئی، غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا، 100 چراغ جل گئے، تیری یاد آ گئی۔ رہے گزر میں 4 دن، تم تھے میرے ہم سفر، تم تو ہو گئے جدا، اور بھٹک رہے ہیں ہم، دیکھتے ہی دیکھتے راستے بدل گئے، غم خوشی میں ڈھل گئے، تیری یاد آ گئی، غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا، 100 چراغ جل گئے، تیری یاد آ گئی۔ شکریہ جی، شکریہ۔ ماشاء واہ اللہ، واہ بہت واہ میں واہ، بہت شاہ بہت صاحب اچھے، دل بہت خوش کر اچھے، دیا۔ بہت Thank اچھے۔ you, مسعود ڈاکٹر رانا صاحب کی گائی ہوئی غزل تھی یہ، ندیم پہ جی پکچرائز کی ہوئی، جی ہاں، بہت بالکل۔ اچھی غزل، اور بہت عمدہ طریقے سے آپ نے انصاف کیا ہے گانے میں، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ کی طرح۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے ہمیشہ کی طرح۔ بہت بہت شکریہ وحید شاہ صاحب۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تو تھینک یو، بس کوشش کی تھی ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر اسرار صاحب کو، جو کہ کشور کمار کے گیت بآسانی اور جی ہاں، مشکل گیت بالکل۔ کشور صاحب کے بھی بآسانی بڑی جی خوش ہاں، اسلوبی سے گاتے ہیں، تو جی ہاں، اپنی ان کی پسند پہ جو ان کو اچھا لگے، جو ان کو اس وقت جی ہاں، بالکل۔ ذہن میں ہو کشور صاحب کا، جو جی ہاں، وہ ہمیں سنانا چاہیں تو ہمیں سنائیں۔ جی ہاں، ٹرائی کرتا ہوں۔ آپ دوست تو جی ہاں، ظاہر ہے انکریج کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت آسانی سے گا سکتے ہیں، وہ تو گانے والے کو پتا ہوگا کہ آسانی سے گاتے ہیں یا مشکل، اور سننے والے جی کو بھی صحیح، پتا پڑ جاتا ہے کہ بالکل تم بالکل۔ اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ تو ہے۔ جی ہاں، بس یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، تو کوشش کرتا ہوں۔ جی ہاں، اچھی کوشش ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب۔ جی جی۔ جی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے اس وقت، جی جی، بس یہ آپ ڈاکٹر نے صاحب دیکھا، نوٹ کیا؟ جی ہاں، تھوڑا آواز ڈبل اور اختتام ریپیٹ کی ہو رہی ہے، طرف اور ایسے لگ رہا ہے جی کہ ہاں، رگڑا لگ رہا ہے اس میں۔ ہاں، بس ہم اختتام کی طرف ہیں، آپ ہاں کا خوبصورت گانا سنیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا گنگنا لیتے ہیں۔ جی جی، دل ایسا کسی نے واہ میرا واہ واہ توڑا، واہ واہ، بربادی کی طرف ایسا موڑا، دل واہ ایسا کسی نے میرا توڑا، واہ، بربادی کی طرف ایسا موڑا، ایک بھلے مانوش کو امانوش بنا کے چھوڑا، دل واہ واہ، ایسا کسی واہ نے میرا توڑا، واہ واہ، بربادی کی طرف ایسا موڑا، واہ واہ، واہ واہ، ساگر کتنا میرے پاس ہے، میرے جیون میں پھر بھی واہ واہ، پیاس ہے، ساگر کتنا میرے پاس ہے، میرے جیون میں پھر بھی پیاس ہے
ہے پیاس بڑی جیون تھوڑا امانش بنا کے چھوڑا دل ایسا کسی نے میرا توڑا بربادی کی طرف ایسا موڑا زبردست. کہتے ہیں یہ دنیا کے راستے کوئی منزل نہیں تیرے واسطے کہتے ہیں یہ دنیا کے راستے کوئی منزل نہیں تیرے واسطے ناکامیوں سے ناتا میرا جوڑا مانوش بنا کے چھوڑا دل ایسا کسی نے میرا توڑا بربادی کی طرف ایسا موڑا واہ 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 واہ. ڈوبا سورج پھر سے نکلے رہتا نہیں ہے اندھیرا میرا سورج ایسا روٹھا دیکھا نہ میں نے سویرا اجالوں نے ساتھ میرا چھوڑا امانش بنا کے چھوڑا دل ایسا کسی نے میرا توڑا بربادی کی طرف ایسا موڑا ایک بھلے مانوش کو امانوش بنا کے چھوڑا دل ایسا کسی نے میرا توڑا بربادی کی طرف ایسا موڑا واہ 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 بہت اچھے واہ واہ زبردست بہت اچھے بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ آپ کشور کمار صاحب کو بڑی خوش اسلوبی سے انصاف کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ میں نے کہا تھا بآسانی اس لیے کہ ہمارے آپ بالکل مشکل سے گاتے ہوں گے لیکن ہمارے لیے گانا ناممکن ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بآسانی گا سکتے ہیں. مجھے یقین ہے ہمارے سننے والے دیکھنے والے بہت محظوظ ہوں گے اور ڈاکٹر اسرار صاحب ایسے ہر دفعہ ہمیں کشور کمار کے اچھے اچھے گیت سناتے رہیں گے اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم وحید شاہ صاحب سے رفیع صاحب کی کوئی گیت سنیں گے اور میں بھی انشاءاللہ میں احمد رشدی صاحب یا مہدی حسن خان صاحب کے آپ کو گیت سناؤں گا اور اسی کے ساتھ ہم اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں سے اجازت چاہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اسی وحید شاہ صاحب جا شکر گزار رہی ہوں ڈاکٹر اسرار جا لنڈن میں شکر گزار رہی ہوں اسی شکر گزار رہی ہوں پنجے ڈسندڑن مہربان ڈسندڑن جا پیارن پیارن عزیزن ڈسندڑن جا जेके असांजो प्रोग्राम ॾिसनि था ऐं असांखे फीडबैक ॾियनि था जंहिंसां असांखे पंहिंजे प्रोग्राम खे बहितर करण जो मौक़ो मिले तो हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे और अल्लाह आपको खुश रखे अपना रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़.